अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 से आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज हम बिल्कुल शब आशूर के नज़दीक पहुँच चुके हैं, लिहाजा तमाम मोमिनीन की खिदमत में बिलखुसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। शब आशूर वो रात है कि जहाँ पर हक़ और बातिल का फ़ैसला हुआ। चूँकि मदीना से बहुत सारे लोग मौला के साथ मौला जब तशरीफ़ ला रहे थे तो बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद थे। बाज़ लोगों के ख़याल में ये था कि हो सकता है कि सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम चूँकि सिब्त रसूलुल्लाह है, यकीनन लोग उठेंगे, नुसरत करेंगे और मौला यज़ीद पर फ़तह हासिल करके हमें कुछ मनसब मिल जाएंगे, कुछ माल दौलत और दुनियावी मसालेह उनके लिए आए थे। लेकिन जब अंदाज़ा हुआ और शब आशूर तो पता चला कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ शहादत होनी है। चूँकि बनी असद से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ज़मीन ख़रीद ली थी और यहाँ पर मौला ने जो गुलिस्तान बनाना था, तो ये लोग जो दुनियावी मसाले रखते थे घबरा गए। मौला ने शहज़ादा हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रमाया कि शमा को ख़ामोश कर दिया जाए, शमा को बुझा दिया जाए, अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। जब शमा को बुझा दिया गया और फिर दोबारा से जला दिया गया तो कुछ अफराद के अलावा बाकी सब फ़रार कर चुके थे और सिर्फ़ वही अफराद वो खालिसाने ख़ास जो अल्लाह के ख़ास लोग थे, ख़ासाने इलाही लोग थे, जो अल्लाह वाले लोग थे, जो हुसैन वाले लोग थे, जो अहले बैत के मुरीद थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे और अहले बैत भी इनसे मोहब्बत करने वाले थे। सिर्फ़ उन लोगों के अलावा बाकी सब लोग फ़रार इख्तियार कर गए। तो तब मेरे मौला ने फ़रमाया कि किसी के ऐसे असहाब नहीं जैसे मेरे असहाब है, किसी के ऐसे भाई नहीं जैसे मेरे भाई है, किसी के ऐसे भतीजे नहीं जैसे मेरे भतीजे हैं, किसी के ऐसे बच्चे नहीं जो मेरे बच्चे हैं। ये मौला ने इरशाद फरमाया। और वहाँ ये शब आशूर जो आने वाला है, आने वाली रात है, पूरी रात तारीख़ में लिखते हैं कि कोई भी शुहदाए करबला में से कोई भी नहीं सोया, कोई भी नहीं सोया। लेकिन इस तरीक़े से उन्होंने शब बेदारी इख्तियार की कि गोया अंदाज़ा ये हो रहा था कि कल को कोई बहुत खुशी वाला काम होना है, बहुत ही खुशी। चूँकि शौक़ शहादत में नींद नहीं आ रही थी, शौक़ शहादत में पूरी रात इन्होंने गुजारी। और रिवायात में मिलता है कि हत्ता आपस में ऐसी गुफ्तगू फरमा रहे थे जैसे कि कोई बहुत ही खुशी का मौका हो। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाज़िर खिदमत रहेंगे। दोबारा
हाज़िर खिदमत है और इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ को मुलाहज़ा फ़रमा रहे हैं। यकीनन इस रात का ताल्लुक़ तमाम मोमिनीन से है। ये वो रात है कि जहाँ हक़ और बातिल की ऐसी पहचान हो गई थी कि गोया हक़ हक़ हो गया और बातिल बातिल। हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारान बावफ़ा और ख़ुद सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो इस सरज़मीन में मदफून हुए, और जैसे हमने अर्ज़ किया कि शौक़ शहादत में रात गुज़र गई लेकिन किसी शहीद को नींद नहीं आई शौक़ शहादत में। हर शहीद ये आरज़ू कर रहा था कि कब सुबह हो जाए और मौला हमें इज़्न जिहाद अता फ़रमाए और हम जाके ज़हरा के लाल के सदक़े में शहीद हो जाए। चूँकि इंसान के ऊपर जब हकीकत ज़ाहिर हो जाती है तो फिर इंसान इन दुनियावी चीज़ों से नहीं घबराता। मौत से डर उसको लगता है कि जिसकी जो हकीकत की आँख है वो न खुली हो। अगर एक दफ़ा इंसान हकीकत को देख ले तो यकीनन वो किसी भी चीज़ से नहीं घबराएगा। और यही हालात शुहदाए करबला के थे, जो कि बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। चूँकि हमारा प्रोग्राम का टाइटल भी मारिफत मुंतज़र अजल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है, तो यकीनन दुनिया का हर शिया ये ख्वाहिश रखता है कि हम यारान इमाम ज़माना अजल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ में हो जाए। तो हमारे लिए बेहतरीन नमूना है शुहदाए करबला। अलबत्ता उनकी तरह कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता उनकी तरह। वो बस 72 ही थे, या तादाद कुछ ज़्यादा बताई गई है, लेकिन जो शुहदाए करबला है उसकी तरह कोई नहीं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वो वाक़या जो लोगों ने कहा कि मौला आप जिहाद करें, आपके जद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कम लोग थे, उन्होंने जिहाद किया और आप नहीं कर रहे। तो इमाम ने फरमाया कि ख़बरदार, उनकी तरह कोई नहीं। जो करबला वाले थे उनकी तरह कोई नहीं। तो यकीनन करबला वालों की तरह तो नहीं बन सकते, लेकिन करबला वालों के नक्श कदम पर जाया जा सकता है कि अपने वक्त के इमाम के साथ किस कदर उनके खुलूस थे। यही खुलूस हमारे अंदर भी होने चाहिए और हमें भी इन चीज़ों की तरफ खुसूसी तवज्जो रखनी चाहिए कि ये शुहदाए करबला ये कौन थे, उन्होंने किस तरीक़े से अपने वक्त के इमाम की दिफा की, और ऐसी दिफा की कि आज भी यकीनन अगर आप तशरीफ़ लाए हैं करबलाए मुक़द्दसा में, यकीनन आए होंगे। गंज शुहदा के ऊपर जब इंसान दाखिल होता है, गंज शुहदा के ऊपर नज़र पड़ती है तो बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। चूँकि फ़दाकारी का वो मनाज़िर हमारे लिए बिल्कुल आश्कार हो जाते हैं कि वो फ़दाकारी जो उन्होंने की है सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए, यकीनन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और उसके बाद आप जाते हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर के पास, वहाँ पे ज़ियारत करते हैं और फिर हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम के पास। करबला में इश्क की एक जीती जागती ये सबूत है। दरवाज़े पर आकर शुहदाए करबला और कत्लगाह है, फिर कत्लगाह से इस तरफ जो गंज शुहदा है जहाँ पर वो हस्तियाँ मदफून है कि जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, कभी तारीख़ में आ भी नहीं सकता, कभी गुज़रा भी नहीं है। बस वो जो करबला वाले थे बस वो वही थे, उनसे ज़्यादा नहीं हो सकते। कुछ अहादीस में तबर्रुकन आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक हदीस बड़ी
بہت مشہور حدیث ہے۔ آج لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ کیوں آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو ان کے لیے جو حدیث ہے حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی، فرمایا ان لقتل الحسین علیہ السلام حرارۃ فی قلوب المؤمن فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ بے شک حضرت مظلوم کربلا، سلطان کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک ایسی گرمی ہے جو مومنین کے دلوں میں ہے، اور یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ لا تبرد ابدا، یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور مراج اعظام نے جس طریقے سے فرمایا کہ خود یہ عزاداری ہمارے پاس امانت ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہمارے آباء و اجداد گزر گئے، ان سے یہ امانت ہم تک پہنچی۔ آج وقت ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایک دن نہ رہے، زندگی اختتام پر پہنچے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس امانت کو اپنے آنے والے نسلوں میں، جو ابھی چھوٹے ہیں پھر بڑے ہو جائیں گے، ان تک اس عزاداری کو پہنچا کے ان کو یہ امانت میں خیانت نہ ہو جائے۔ بس یہ دعا کرنی چاہیے انسان کو، اپنے اعلی اولاد کے لیے بھی دعا کرے انسان کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آ جائے کہ کوئی نااہل اولاد انسان سے پیدا ہو جائے، اور یہ نااہل جو ہے وہ عزادار حضرت مظلوم کربلا عزادار نہ ہو۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہو جو دوسرے، جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں بعض لوگ بظاہر شیعہ خاندانوں میں پیدا ہو جاتے ہیں لیکن عزادار نہیں ہوتے۔ لیاقت جو چاہیے عزاداری کے لیے وہ لیاقت نہیں ہے ان لوگوں میں۔ والدین کی دعائیں ہوتی ہے، آباء و اجداد کی دعائیں ہوتی ہے، تو پھر ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ عزادار بچے ایسے پیدا نہیں ہوتے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے لوگ، وہ خود ان کے والدین عزادار ہوتے ہیں، بیٹے نااہل ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا ورثہ ہمارا یہ عزاداری ہے، عزاداری مظلوم کربلا۔ یہ بس عزاداری جو ہے وہ ہم نے انتقال دینا ہے، اور یہ دعاؤں سے ایسے ہوگا۔ یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ آپ یہ سوچیں کہ ہم ہے جیسے ہم ہے وہ بھی ہو جائے۔ آپ ہے تو آپ کے والدین کی دعائیں ہیں، آپ کے والدین کی محنتیں ہیں، آپ کے والدین کے نیک اعمال ہے جو آپ اس طریقے سے ہیں۔ کل کو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہم لوگوں کے اعمال اس قدر ایسے اعمال ہو کہ ہم اس امانت کو صحیح طریقے سے انتقال نہ دے سکے۔ لیاقت چاہیے، ہماری بھی لیاقت چاہیے، ہماری بھی قابلیت ہونی چاہیے، اور جو جس کو دے رہے ہیں ان کی بھی قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ لے بھی سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا۔ اور عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اس امانت کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک ایسی گرمائش ہے مومنین کے دلوں میں جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، اور یہ دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، دن بدن اس میں اضافہ ہوگا، اور دن بدن جو ہے یہ عزاداری بڑھتی جائے گی۔ عزاداری کا تعلق کربلا سے ہے۔ نام کربلا آیا، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ تر ہو گئی۔ پر جو تر ہو گئی تو اندازہ ہوا کہ آپ کو کربلا سے محبت ہے۔ کیوں کربلا سے محبت ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی وجہ سے۔ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں اس نے سبط رسول اللہ کو اپنے آغوش میں لیا ہوا ہے۔ نام کربلا سے جو محبت ہے کسی شیعہ کی، بات کربلا کی آئی، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھ تر ہو گئی۔ آنکھوں کی تر ہونا اس چیز کی دلالت ہے کہ آپ کو محبت ہے کربلا سے۔ اور کربلا کے لیے ایک حدیث خود شوق زیارت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کے لیے بھی، وہ لوگ بھی خوش نصیب ہے کہ جو اس وقت کربلا میں موجود ہے۔ کل ہم باہر گئے تو بہت سارے زائرین آئے ہوئے تھے، امریکہ سے، برطانیہ سے، یورپین کنٹریز میں جو مومنین رہتے ہیں، پاکستان سے، ہندوستان سے، اور دیگر ایران سے، ہر نسل کے، افغانستان سے، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہے وہ پہنچ چکے تھے، یعنی موجود تھے۔ ہم ان کے چہرے
دیکھ رہے تھے، زیارتیں کر رہے تھے۔ یقیناً ان سے بڑے خوش نصیب کون ہو سکتے ہیں، اتنے دور سے یہاں آ گئے، مولا نے بلا لیا، مولا نے بلا لیا۔ اور لیکن میں کہوں گا کہ یہ تو خوش نصیب ہے ہی، لیکن وہ مومن بھی خوش نصیب ہے کہ جس کے دل میں شوق زیارت ہے، بس ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بہت اچھی مثال پیش کی تھی ایک شخصیت نے، کہا کہ ہم لوگوں کی پرانے زمانے میں جو ملنگ ہوتے تھے، یہ جو بھیک مانگتے تھے، ان کے پاس ایک ظرف رہتا تھا، کشکول ٹائپ کا، کشکول ہوتے تھے ان کے پاس۔ تو وہ جو ظرف تھے کشکول پوری دنیا میں، یعنی پورے اس علاقے میں وہ پھرتے رہتے تھے، اور پھر جو اپنی علاقے میں خانقاہ میں آ جاتے تھے تو وہاں پر ایک بہت بڑا ایک اور کشکول ٹائپ کا رہتا تھا۔ تو وہ ظرف جو ہے، جس نے جتنا بھی بھیک مانگا ہو، جتنے بھی اس میں پیسے ہوتے تھے، 100 200 300، کوئی جو ہے وہ 10 روپیہ مثلا، کوئی 15 روپیہ، سب جو ہے وہ اسی میں رکھ دیتے تھے، پھر جس کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اسی طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ تو جو شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، یعنی آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کبھی انسان جو ہے ایسی دل پریشان سا ہونے لگ جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، کسی اور علاقے میں کوئی مومن یا تو فوت ہو جاتا ہے یا مصیبت میں ہوتا ہے، یہاں کا جو مومن ہے اس کا دل بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ آپس میں رابطہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہے وہ، چونکہ اہل بیت نے فرمایا کہ مومنین ہمارے ہم سے ہیں، ہم سے مومنین کی خلقت ہوئی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ سب مومنوں کا آپس میں گہرا ربط ہے، اور یہ جو زائرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ جو خیر کا کام انجام دے رہے ہیں، اس زیارت کا ثواب دور دراز جو مومن بیٹھا ہے اس تک بھی پہنچے گا۔ رابطہ جو ہے آپس میں رابطہ ہے تو ان کا جو یہاں کا جو ثواب کا کام کر رہے ہیں وہاں کے مومن کو بھی پہنچے گا۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک بات میں بتا دوں، یقیناً یہ زائرین خوش نصیب تھے، آ چکے ہیں، لیکن خوش نصیب آپ بھی ہیں۔ کیوں؟ چونکہ شوق زیارت تو آپ کے دل میں بھی ہے، بس جو آنکھ سے آنسو آپ کا جاری ہو رہا ہے، آپ یقین فرمائیں آپ کی زیارت ہو چکی ہے، مولا کے زیر نظر ہے آپ، مولا کے خاص الطاف آپ کے اوپر ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ مولا راضی ہے کہ نہیں ہے۔ بس مولا راضی ہے، جو آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہے تو راضی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ خود زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک حدیث میں پڑھوں۔ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے فرمایا، لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیہ السلام من فضل، فرمایا اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام، قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کیا ہے، اس کو اس کی حقیقت ان کے اوپر عیان ہو جاتی، لمات الشوق، شوق سے مر جاتے۔ اللہ اکبر، شوق سے دنیا سے چلے جاتے اور یہ کہتے ہم نے جا کے زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم نے کربلا جانا ہے۔ یعنی اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے اس میں، تو لوگ شوق زیارت سے مر جاتے۔ اور مومنین کو پتہ بھی ہے، مومنین کو پتہ بھی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب اپنی آخری عمر میں پہنچ جاتے ہیں، دوسری چیزوں کی ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی، چونکہ جسم کمزور ہوا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی سب چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ لیکن کربلا نہیں بھولتے، وہ کہتے کربلا جانا ہے میں نے۔ کربلا کے لیے کبھی وہ منع نہیں کرتے، ان سے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ تو ضعیف ہو چکے ہیں، ضعیف ہے، تو اس حالت میں آپ کربلا میں کیا کریں گے، وہاں تو تکلیفات ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے بس کسی بھی حالت میں جا کے وہاں پر جانا ہے، بس یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ یعنی اپنی اس مختصر زندگی میں بھی ہم ایسے افراد سے ہماری ملاقات ہو چکی ہے جو کربلا کے لیے تڑپتے ہیں، اپنی آخری وقت میں بھی کربلا کو نہیں چھوڑتے، چونکہ مومن کا ایک ایسا گہرا ربط ہے کربلا کے ساتھ کہ جو نام کربلا آیا اس کی جو توجہ ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہ شخص جو ہے سید شہداء علیہ السلام سے قربت کی وجہ سے بے ساختہ اس کی دل کی رغبت کربلا کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو یہ مومنین کا آپس میں گہرا ربط ہے،
ایک آپس کی بات ہے، اہل بیت سے ربط ہے، اور یقیناً بعید نہیں کہ ہماری عزاداریاں اور ہماری ان چیزوں میں جو روایت میں موجود ہے کہ وقت کے امام حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لاتے ہیں۔ ہماری عزاداریوں میں ایسا انسان کو نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، اس کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ وقت کے امام عزاداری کے اندر ہوتے ہیں، وقت کے امام ہوتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کسی طریقے سے بھی اپنی عزاداریوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ کل عاشورہ کا دن ہوگا اور آج رات ہے یہاں کربلا مقدسہ میں، عاشورہ کی رات ہے، ہو سکتا ہے کہ بعض مومنین کے پاس کل کی رات عاشورہ کی رات ہو، جو بھی ہو، لیکن اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا دینا چاہیے۔ وقت بہت کم ہے، زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر اپنے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے تو عاشورے کو ہاتھ سے انسان نہ جانے دے، اس کو عشق اور محبت کے ساتھ منائے۔ عزاداری کا جو طریقہ ہے ضرور وہ کرے، کسی شیطان کے وسوسے میں انسان نہ آئے۔ عزاداری سید شہداء کے لیے سب سے جو لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، بس یہی سب سے بڑا منافق ہے۔ عزاداری سید شہداء علیہ السلام میں حرام کی بات نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اگر زنجیر چلانا چاہتا ہے تو خوب زنجیر چلا دیں، ہمارے آباء و اجداد نے بھی یہ کیا، اور مراجع کے فتاوی موجود ہے، مراجع کے فتاوی موجود ہے، مراجع کے فتاوی موجود ہے، مراجع نے حکم دیا ہوا ہے کہ اس میں کرے، انسان کر سکتا ہے، جائز ہے، مستحب ہے، فتوے موجود ہے۔ ایک آدھ نے کہا ہوگا کہ منع کیا ہے تو اس کی تحقیقات بھی کم ہو سکتے ہیں، کوئی معصوم نہیں ہے، تحقیقات بھی کم ہو سکتے ہیں، بلکہ اکثراً مراجع نے یہ فرمایا ہے کہ آپ جو ہے وہ خون کا ماتم کریں۔ اپنے علاقے کے اعتبار سے جو عزاداریاں ہیں اس میں خود پیش رفت کرنا چاہیے، ان کو دوسرے لوگوں کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف رغبت دلانا چاہیے، اور خود بھی عزاداری کرنی چاہیے۔ کوئی وہ نہیں ہوتا ان سے، انسان اگر زنجیر کا ماتم ہے تو ضرور کرے، سینہ زنی ہے تو ضرور کرے، قمع زنی ہے تو ضرور کرے۔ کوئی بھی عزاداری کے جو قدیم الایام سے جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے، کوئی دین کی اہانت اس سے نہیں ہوتی۔ دین کی اہانت آپ کے غلط کرتوت سے ہوتی ہے، کہ جب آپ کے کرتوت خراب ہوں گے اس سے دین کی اہانت ہوتی ہے۔ شعائر حسینیہ سے دین کو عزت ملتی ہے، کوئی بے عزتی دین کی نہیں ہوتی، کوئی توہین نہیں ہوتی۔ شخص ہے وہ بیوقوف جو یہ کہے کہ اس شاعر کی وجہ سے دین کی اہانت ہوتی ہے۔ دین کی اہانت آپ کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یہ دین کی اہانت نہیں ہے، یہ دین کی عزت ہے۔ یہ اسی سے دین کی عزت ملتی ہے ان چیزوں سے، بلکہ یہ دین کے سر کا تاج ہے۔ عزاداری سید شہداء علیہ السلام، دین جو ہے یہ دین کے سر کا تاج ہے، دین کی زینت ہے۔ کوئی اس بہکاوے میں انسان نہ آئے۔ خوب عزاداری انسان کو کرنی چاہیے، اور اپنے وقت کے امام کی رضایت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہر عزاداری کے بعد حجت دوران حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے قطعاً ضرور بضرور دعا کریں کہ امام کی ظہور میں تعجیل ہو جائے اور ہمارے اعمال جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں بین الحرمین یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔